अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। बानी पीटीआई से मुलाकातों में अभी तक तातुल बरकरार है। सीएम केपी कल धरना भी दिए बैठे रहे। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद अमरीका में फायरिंग होती है, अफगान शहरी इस फायरिंग के पीछे निकलता है। अमरीकी सदर ने अफगान लोगों के वीजा के ऊपर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। आखिर में नूर मुकद्दम को ही बार बार कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा इस पे भी गुफ्तगू होगी। आगाज करते हैं बानी पीटीआई से। मुलाकात में अभी तक तात्तुल है। सीएम केपी कोई 8 मरतबा के करीब अडियाला जेल गए, वहां पे उनको मुलाकात करने नहीं दी गई। उसके बाद धरना दिया गया। धरना देने के बाद सुबह आज अदालत से दोबारा रुजू किया गया, लेकिन हुकूमत जो है वो टस से मस होने को फिलहाल तैयार दिखाई नहीं देती है। एक ऐसे वक्त में जहां पे खैबर पख्तूनख्वा सूबे और विफाक के दरमियान मिसाली कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ऐसे में हम देखते हैं कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इस हफ्ते इस हवाले से क्या बयान दिए गए तहरीक इंसाफ की जानिब से और जवाबी तौर पे हुकूमती बयानिया क्या था, क्विकली जरा देखिए। 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा अगर इस तरह आए और यहाँ पर जो है इस तरह मामलात हों, ये तो अच्छी बात नहीं है। तमाम आईनी और कानूनी रास्ते मैं अपना चुका हूँ और अभी जो है मेरे साथ कौन सा ऐसा रास्ता रहता है जिसको मैं अपना कर जो है अपने लीडर अपने कायद से मिल सकूं। जेल में अगर एक कैदी बैठ के जो है वो तहरीक चलाने की बात करे तो आप मुझे बताएं कि ये कौन सा कानून है जो उसे ये इजाजत देता है। इमरान साहब के साथ जो भी सलूक हो रहा है जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। उन्होंने जो जराइम की हैं उनको उनकी सजाएं मिलनी चाहिए। हमारे जो बुनियादी मुतालिबा है, नंबर 1 के इमरान खान के साथ जो उसकी मुलाकात पे कोई कदम नहीं होनी चाहिए, तो जाके मिलने स्पीकर साहब से कि ये हमारे अगर इस तरह रवैया रहा तो हम फिर जो है ना ये हाउस चलने नहीं देंगे। प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वजीर ममलिकत बराए कानून व इंसाफ, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बैरिस्टर साहब आपसे आगाज करते हैं। जब इंफॉर्मेशन नहीं होती तो फिर उस वैक्यूम के अंदर प्रोपेगेंडा भी जन्म लेता है, डिसइंफॉर्मेशन भी जन्म लेती है, मिस इन्फॉर्मेशन भी जन्म लेती है, और हम देख रहे हैं कि हुकूमत को इस वक्त वो सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया ट्वीट कर रहा है, अफगान मीडिया ट्वीट कर रहा है, इंडियन मीडिया ट्वीट कर रहा है, और ओवरऑल जो ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स पूछ रहे जी कि क्या खान साहब हयात भी हैं या नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि आप लोग मुलाकात नहीं होने दे रहे हैं, तो एक वहां पे वैक्यूम है इन्फॉर्मेशन का, जिसकी वजह से ऐसी खबरें जन्म लेती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, एक हद तक तो आपकी बात ठीक है कि जो ये तमाम तर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बिल्कुल ये पीटीआई की तरफ से मैं समझता हूं किया जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज या फॉल्स न्यूज जो फैलाई जा रही है, मेरा तो सवाल ये बनता है पीटीआई के दोस्तों से, पीटीआई के लीडर से या उनकी पार्टी के लोगों से, व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कि खान साहब की सेहत के हवाले से उनके पास इन्फॉर्मेशन कहां से आई, कैसे आई और कब आई। क्योंकि ना तो इंडियन मीडिया इससे पहले बात कर रहा था, ना ही अफगान मीडिया बात कर रहा था, और ना ही कोई इंटरनेशनल मीडिया इसमें इंटरेस्टेड था। ये एक जो खबर फैलाई गई स्याह सबाक से हट के, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो इन्फॉर्मेशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी आज तारिक फजल चौधरी साहब ने भी दी। ही इज एब्सोल्युटली फाइन। जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ही इज इन हाई स्पिरिट्स, ही इज इन गुड हेल्थ एंड ही इज गोइंग अबाउट हिज नॉर्मल रूटीन जो जेल के अंदर उनकी है। तो मुझे नहीं समझ आती कि किस हवाले से क्या सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और फिर तमाम तर चीजें जो हैं इंडियन मीडिया और अफगान मीडिया पे भी, और फिर अब इंटरनेशनल मीडिया को भी इन्वॉल्व कर लिया इस तमाम तर इशू पे। अगर कोई ऐसी बात होती तो बिल्कुल जेल सुपरिटेंडेंट जो है हमें बताएं, हम जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एक्शन लेंगे कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि उसने हुकूमत को नहीं दी, और इनको कहां से वो इन्फॉर्मेशन मिली, या जहां से ये इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं कि हमने निकाल के लाई है, वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वो तो फिर आप कह रहे हैं ना कि वो हमें बताएं, हम उन्हें बताएं, हमें इन्फॉर्मेशन बताएं। इसका बड़ा सिंपल तरीका था, आप मुलाकात करा देते, ये 1 मिनट से भी कम में ये सारा प्रोपेगेंडा डिस्पेल हो जाता। चूंकि आपकी हुकूमत ने चूज किया कि मुलाकात नहीं करानी, यू आर एडिंग फ्यूल टू दिस फायर। नॉट एट ऑल। मैं आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस। इनकी अपनी पार्टी के साबका वजीर आला केपी हैं, वो खुद कंफर्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है, उन पे एतबार नहीं है तो पता नहीं किस पे एतबार है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, आपने वो वीडियो देखी, वो मंजर यहाँ पे आई, उन्होंने कहा ही इज फाइन और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। उनकी सेहत के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो बिल्कुल मनफी प्रोपेगेंडा है और झूठ है, बिल्कुल इस हवाले से कोई सदाकत नहीं है इस तमाम तर चीज में। जहां मुलाकात की आपने बात की, तो मैं बिल्कुल आपके नाजरीन को यह जरूर बता सकता हूं कि मुलाकात जो है वो जेल मैनुअल, जेल रूल्स के मुताबिक होती है। मुलाकात एक प्रिविलेज है, इट्स नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट। ये तमाम तर जो चीज है, इसमें 2 बातें मैं गुजारिश आपके गोश गुजार जरूर करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मुलाकात जो है
وہ پرزنر کی کلاس آف پرزنر کو دیکھنا چاہیے, اور خان صاحب جو ہیں وہ سپیریئر کلاس آف پرزنر میں فال کرتے ہیں. اب رول 265 ہے, پرزن رولز جو ہیں ہمارے جیل کو جو ریگولیٹ کرتے ہیں, یہ جیل مینول کے ساتھ جو سپلیمنٹڈ ہے, اب وہ پرزن رولز کے اندر رول 265 ہے, وہ واضح طور پہ کیا کہتا ہے؟ وہ واضح طور پہ یہی بات کرتا ہے کہ وہاں پہ بالکل ملاقات ہو سکتی ہے, آپ ہفتے میں ایک ملاقات ان کی کروا سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ اس ملاقات کا پرپز کیا ہو, اس ملاقات کا جو مقصد ہے وہ کیا ہو. کیا اس ملاقات کا مقصد اگر پولیٹیکل افیئرز ڈسکس کرنا ہے, پولیٹیکل پالیسی اگر یا اپنے سیاسی اس رول میں لکھا ہوا ہے, جو آپ رول بتا رہے ہیں رول 265, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ رول 265 میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, لکھا ہوا ہے اسپیسیفکلی کہ اس پہ پولیٹیکل جی وہ 265 میں لکھا ہے. میں آپ کو پڑھ بھی دیتا ہوں, اگر آپ مجھے صرف 2 سیکنڈ دے دیں میں آپ کو پڑھتا ہوں. Superior class of prisoners shall be allowed to write one letter, یا جو بھی ان کا ویکلی انٹرویو بولتے ہیں, ملاقات کو وزیٹیشن یا میٹنگ بھی نہیں بولتے, ان کی اپنی جو زبان ہے جو جیل پریزن رولز کے اندر ہے وہ انٹرویو کی ہے. اب اسی چیز میں یہ کیا لکھا ہے, the discussion of political matters shall not be allowed at these interviews. Subject matter of the letters shall be strictly limited to private affairs and shall not contain any reference to prison administration, discipline, other prisoners' politics. Publication of matters discussed at interview or of the substance of letters received from prisoners shall entail the withdrawal of or curtailment of this privilege. So, اب یہاں پہ مجھے بتائیں کہ کیا ان سے جا کے کوئی ان کی خیریت دریافت کرنا چاہتا ہے یہاں پہ؟ سمجھ میں آگے دیکھیں, آپ نے جو یہ رول نکالا ہے نا, یہ ہمارے لیے بڑا نیا رول ہے, کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوئی, پھر باہر آ کے کالم بھی لکھے گئے. دس از ویری مچ اولڈ, دس از پریولنٹ ان پی ٹی آئی گورنمنٹ از ویل. یہ دیکھیں نا 4 اور 5 جولائی 2019 کو ماریہ صاحبہ نے آپ کے لیے 40 سینیٹرز 40 ایم این ایز گئے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے, اور نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی. پھر اس کے متواتر 3 ہفتے تک نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی, کیونکہ اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت یہ کہتی تھی کہ یہ سیاسی ملاقاتیں ہیں, ہم جیل رولز اور جیل مینول کے مطابق چلیں. جو آپ یہ رول لے کر آئے ہیں یہ انٹرسٹنگ بات ہے جھگڑا صاحب, کیونکہ یہ ایک کورٹ آرڈر بھی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے, وہ کورٹ آرڈر لے کے جاتے ہیں آپ کے سی ایم صاحب. تو کیا عدالت کو نہیں پتا کہ رول نمبر 265 ہے جس کے تحت کوئی پولیٹیکل گفتگو کرنے کے لیے کسی قیدی سے ملنے نہیں دیا جانا چاہیے؟ یہ وہاں پہ میں تو کہوں گا کہ آپ نے کوشچن ہی ایسے فریم کیا ہے, یہ پولائٹلی آپ بیرسٹر عقیل ملک کی بات کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹریش ہی کر رہی ہے. نہیں, میں سننا چاہتی ہوں کہ اگر انہوں نے عدالت میں کہیں نہ کہیں کہا ہوگا جی رول 265 ہے تو لیٹس بی آنےسٹ اینڈ کلیئر, بیرسٹر عقیل ملک اینڈ دا پی ایم ایل این ہیو نو گراؤنڈز ٹو اسٹینڈ آن کہ شاید وہ بے بس ہے. اینڈ لیٹس گیٹ دا فیکٹس رائٹ. نمبر 1, اگر ایسے کوئی رول ہوتا وہ ضرور عدالت کہتا. نمبر 2, اگر ایسے کوئی رول ہوتا یا ایسے کوئی رول وائلیٹ ہوتا نا, تو پھر انہوں نے یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں جو ہیں وہ بین ہو گئی ہیں. لیٹس سے عمران خان کا ڈاکٹر انہیں دیکھے گا, باہر کوئی بات نہیں ہوگی, بٹ نائدر دا فیملی نور اینی پولیٹیکل ممبرز آر الاؤڈ. یہ وہ نہیں کہتے, یہ وہ کہتے ہیں کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ جی خان چوز کرتا ہے کہ کون جاتا ہے کون نہیں جاتا, کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی جیل مینول کے مطابق ہوگی. دے سے ایوری تھنگ بٹ دا ٹروتھ, کیونکہ ان کے پاس کچھ کہنے کا ہے نہیں. لیکن دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں. 8 ہفتے ہو گئے نا, وہی چیف منسٹر جن کو بیرسٹر عقیل ملک کے کالیگ جو ہے انہوں نے ڈرگ ڈیلر کا, وہی چیف منسٹر جن کو ان کی ساری حکومت نے الیکٹ ہونے سے پہلے ٹیررسٹ کا, ٹھیک ہے جی, وہ چیف منسٹر 8 بار گیا وہاں پہ, اس نے ایک بار بھی قانون نہیں توڑا. 8ویں بار ٹو شائن دا اسپاٹ لائٹ آن دا پرابلم وہ وہاں پہ بیٹھا تاکہ پوری دنیا کو نظر آئے کہ یہ وہ پاکستان ہے جہاں پہ ایک ایس ایچ او جو ہے وہ قانون روک سکتا ہے, اور جو ایک ریاست میں پرائم منسٹر کے بعد اسٹیٹ کا دوسرا سب سے امپورٹنٹ بندہ ہوگا چیف منسٹر, ٹھیک ہے جی, کہ وہ وہاں پہ بیٹھے گا. اس نے قانون نہیں توڑا, وفاقی حکومت نے توڑا, پنجاب حکومت نے توڑا, جیل اتھارٹیز نے توڑا, پنجاب پولیس نے توڑا. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں توڑا, یہ بے بس ہیں, تو پھر ان کو ریزائن کرنا چاہیے. اور اگر مثال کے طور پہ انہوں نے نہیں توڑا, وفاقی حکومت نے, پنجاب حکومت نے توڑا ہے یا پنجاب پولیس نے توڑا ہے, تو ایکشن لینا چاہیے. جس طرح انہیں علیمہ خان اور عمران خان کی بہنوں کے خلاف قانون میں جو بھی یہ لکھا ہے, یہ تو نہیں لکھا نا کہ کوئی جو ہے وہ باہر وہاں پہ بیٹھا ہو ان اے پبلک اسپیس, ان کو بالوں سے کھینچ لیں, یا اگر آپ اس کو ڈسپیوٹ بھی کریں, آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے اس کی نہیں کی, دے ہیو نتھنگ ٹو اسٹینڈ آن.
نہیں کیا بات کر رہے ہیں وہ کہ مطلب انہوں نے مجھے پورا ابھی رول پڑھ کے بتایا کہ بھائی کہ سیاسی بات چیت نہیں کر سکتے. آپ اندر سے کیا ملاقات کرنے کے بعد کوئی میں نے تو کبھی اندر کی بات چیت سوری نہیں سنی, تو بیرسٹر عقیل ملک نے سنی ہوگی. سیاسی احکامات باہر آئے ہیں بہت دفعہ, یہ کابینہ کے معاملات, کے پی حکومت کے معاملات, اس کے علاوہ اپوائنٹمنٹ کے معاملات باہر سیاسی طور پہ آئے ہیں, اور یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کیا کرتی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, نہ یہ پہلی مرتبہ ہے نہ آخری مرتبہ ہو رہا ہے. اگر آپ نے کوئی ایسے رول جو ہے وہ استعمال کرنا ہے نا, پھر آپ کو فارملی ملاقاتیں بند کرنی ہوں گی. وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کے دو بیانیے ہوتے ہیں نا, انہوں نے دنیا کو بھی بتانا ہے کہ جی یہاں پہ قانون ہے, آئین ہے. ان میں سے کسی ایشو پہ حکومت جو ہے وہ بولی ہے؟ از دس جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, از دس ان آئسولیشن, یا یہ جو ہر روز ہم اسی ٹائپ کے بہیویئر کی 10 مثالیں دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ ایکچولی پاکستان میں کیا وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جب خان صاحب ملاقات کرتے ہیں تو آپ کہیں دھرنے کی, کہیں چڑھائی کی, کہیں اسلام آباد آ کر وہاں پر آپ موومنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ کیوس کریٹ کرتے ہیں. جب آپ کا رابطہ نہیں ہوتا خان صاحب سے تو وہ سکون سے اسلام آباد میں بیٹھ کے گورننس پچھلے 8 ہفتے سہیل افریدی, جیل انتظامیہ, پنجاب پولیس, کس نے قانون توڑا ہے ملاقات نہ کر کے؟ سہیل افریدی نے نہیں توڑا نا, یہ توڑ رہے ہیں. تو پھر ہم سے کون سا گلا کر رہے ہیں؟ قانون تو یہ ہر ہفتہ توڑ رہے ہیں. اسلام آباد آ جائیں گے, ہم یہاں پہ آ کے آئیں گے تو واپس نہیں جائیں گے, تو حکومت آپ کے بیانات کو بنیاد بنا کر ملاقات نہیں کرنے دیتی کہ بھئی وہاں سے آپ کوئی کیوس کا ایجنڈا لے کے آ رہے. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. کیوس کرنا تھا تو وہاں پہ کرتے, پولیس کے ساتھ لڑائی کرتے نا. 8 ہفتے گزر گئے, کوئی کرتے. اس ہفتے تو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کراؤڈ بھی آیا تھا. کیوں آیا تھا؟ بیکاز الٹیمیٹلی جب آپ 70 سالہ خواتینوں کو بالوں سے کھینچیں گے اور آپ میں اتنی جو ہے وہ سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوگی کہ آپ ایسے بیہیویئر کو بھی, سارے پولیٹیکل اختلافات ایک طرف, کہ اس کے اگینسٹ آپ ایکشن لیں, تو پھر سوسائٹی سے لوگ اٹھیں گے to try and defend the honor of those ladies and to try and do something. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, شاید حکومت کی سیاسی طور پہ ایک یہ جو گفتگو ہے ملک صاحب, وہ یہ بھی ہے کہ آپ پرووک بھی کر رہے ہیں. آپ ایک حد تک آگے جا کر کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی یہ تھوڑا سا کوئی یہ ریاکٹ کرے اور پھر حکومت پھر پکا بندوبست کرے. ایک ملاقات سے جتنی سہمی بھی گورنمنٹ لگ رہی ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے. ہو جائے ملاقات, اسلام آباد نہ وہ پہلے آ سکے تھے نہ وہ آ پائیں گے. دیکھیں, ملاقات کا اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملاقات جو اختیار ہے, میری سن لیں جی آپ مکمل کریں. پھر قانون اور آئین کے مطابق, آئین اور قانون کے مطابق جو ملاقات کا اختیار ہے, جو ملاقاتوں کو ریگولیٹ کرتا ہے پریزن رولز اور جیل مینول کے مطابق, وہ سپرنٹینڈنٹ کا اختیار ہے. ہائی کورٹ صرف ایک میکینزم ڈیفائن کر سکتی ہے جو انہوں نے اپنے آرڈر کے تحت کیا, جو کہ سلمان اکرم رائے صاحب نے وہاں پہ خود آن روسٹرم جو ہے وہاں پہ وہ بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کمیٹی بناتے ہیں, کمیٹی جو ایز پر رولز 6 سے زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. پولیٹیکل بات نہیں ہوگی. وہاں پہ یہ بھی انڈرٹیک کیا کہ میڈیا کے ساتھ گفتگو نہیں ہوگی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہوگی. مجھے بتائیں کس ایک چیز کا پاس انہوں نے وہاں پہ رکھا؟ وہاں پہ جا کے سیاسی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, سیاسی بات چیت بھی ہوتی ہے. سیاسی بات چیت میں کیا حرج ہے؟ میں بات چیت ہوتی ہے. سیاسی بات چیت میں کیا حرج ہے؟ باہر آ کے میڈیا سے بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں, جب آپ کے رولز پرمٹ نہیں کرتے, when your rules don't permit and you have a clear history that's coming from past year, October, November, on and on and on. اور اس کے ساتھ I have very interesting facts to share with you, ماریہ صاحبہ. مجھے بتائیں کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں 28/9/2023 سے لے کے آج دن تک, کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ عمران خان صاحب سے کتنے لوگوں کی ملاقاتیں اور کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ اسٹیٹسٹکس. بتائیں جی. 870 ملاقاتیں ہوئی ہیں, 870. اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگلا بندہ جو ہے 900 دن سے جیل میں ہے. اگر وہ 900 دن سے جیل میں ہے, اس کے لیے تو اوور اینڈ ابو جا کے سپیریئر کلاس کے پرزنرز کے لیے جو فیسلٹیز دی گئی ہیں, جس طرح کی چیزیں, اینڈ آئی ہیو ڈیٹیلز آف آل آف دیٹ. سو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں ملک صاحب کہ اس وقت جب آپ یہ فیسلٹیز دے رہے تھے تو اس وقت جو یہ رولز آپ بتا رہے ہیں 265 والے, یہ آپ نے اس وقت بھی کوٹ کیے.
آپ لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ پولیٹیکلی آپ کو سوٹ کرتا اس ٹائم دیکھیں یہ ڈسکریشن ہے. دس از دا ڈسکریشن, دس از ایبسولوٹلی دا پروگیٹو اینڈ دا ڈسکریشن آف دا جیل سپرنٹینڈنٹ. جیل سپرنٹینڈنٹ اگر پبلک انٹرسٹ میں ملاقات نہیں ہے تو رول 560 کے تحت سر, تو پھر یہ رول کی بات نہیں ہے, یہ پولیٹیکل انٹینٹ کی بات ہے. یہ رول کی بات نہیں ہے, پھر یہ پولیٹیکل انٹینٹ کی بات ہے. ایٹ لیسٹ اس پہ تو ہم دونوں اگری کر سکتے ہیں. یو سی دیر از ون پرسن who gets to meet, وہ ان کی جو بہن ہے جو بڑی غیر سیاسی سی مجھے لگتی ہیں. باقی تو دیکھیں نا, سیاست تو ان کی وہاں پہ فیملی نے اگر جا کے ملنا ہے, پرائیویٹ افیئرز ڈسکس کرنے ہیں, مور دین ویلکم. دیر شوڈ بی اے ریزن اینڈ دیر شوڈ بی اے پراپر ریزننگ فار دا ملاقات کے لیے وہاں پہ جا کے لگتا ہے کہ آپ شاید ان کی سیاست سے اگلے لاہے عمل کے بارے میں پوچھنا ہے, لگ رہا ہے کہ سیاسی معاملات, پارٹی کے معاملات کے بارے میں پوچھنا ہے. ڈزنٹ ورک. تو پھر آپ سیاست سے گھبرا رہے ہیں, ان کی یہ سیاست نہ ہو, جا کے ویسے بات نہیں, ہم سیاست سے نہیں گھبرائے, ہم بالکل آئین اور قانون کے پابند ہیں. میرا سوال ہے وہ شاید یہ چیز سارے کلیئر کر. چلیں جی, جھگڑا صاحب سوال پوچھے, پھر میں نے آپ سے بھی پوچھنا ہے. یہ رولز جو بھی ہے نا, اس سے پہلے جتنی بھی ملاقاتیں چیف منسٹر کی ہوتی تھیں, بیرسٹر سیف ملتے رہے جا کے, جی, وہ رول سے باہر کیوں ہوتی تھی؟ بیرسٹر سیف کی جتنی بھی ملاقاتیں ہوتی تھی وہ رول سے باہر کیوں ہوتی تھی؟ وہ ساری وائلیشنز آف دا رولز نہیں ہیں؟ یا اگر جیل سپرنٹینڈنٹ کی جب مرضی ہے تو وہ لوگ رولز کے خلاف بھی جو ہے وہ ملاقات کر دیں؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, اس کا جواب دے دینا. جی, ڈو یو وانٹ ٹو ریسپونڈ؟ میں دے دیتا ہوں. جی بتائیں. جی, ایم ہیپی ٹو ریسپونڈ ٹو دس. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروگیٹو, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈسکریشن اور پروگیٹو جیل سپرنٹینڈنٹ کا ہے, وائی ڈونٹ یو ایکچولی آسک یور ایم این ایز جو یہاں پہ موجود ہیں کہ وہ لے کے آئے نا ان رولز میں ترمیم. پھر یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کو اختیار دے دیا جائے یا پنجاب حکومت کو اختیار دے دیا جائے, اور یہ سوللی یا ہوللی جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. اب سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ کس طرح اس کی کس بیرومیٹر کے تحت وہ اپلائی کرتا ہے اس اختیار کو, اس پروگیٹو کو, تو دس obviously cannot be questioned by through the government. ملک صاحب, بڑی انٹرسٹنگ, you can go to the court or question it there or come in the parliament and change these rules. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس حکومت میں ایک سپرنٹینڈنٹ اتنا امپاورڈ ہے کہ بھائی وہ عدالت کے رول مانے نہ مانے اس کی پروگیٹو پہ. میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ سی ایم کے پی ہفتے میں ایک دن اسلام آباد آیا کریں گے, گورننس کے معاملات کے پی کے وہاں پہ جو ہو جیسا ہو وہ یہاں پہ دھرنا دیں گے, صبح تک بیٹھیں گے. پرائیورٹیز خان صاحب کو آپ نے ریلیز کروانا ہے, سمجھ میں آتی ہے, لیکن گورننس بھی کرنی ہے, صبح بھی چلانا ہے. ہر ہفتے 2-3 دن وہ اسلام آباد میں آ کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھیں گے تو کیسے ہوگا؟ نہیں, گورننس کرنی ہے, گورننس ہونی بھی ہے. اور میں سہیل افریدی کو بہت اچھی طرح نہیں جانتا, لیکن جو میری 3-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں نا, so he's not someone that I'm close to. لیکن آپ نے ان ساری ایکشن سے دیکھا ہے کہ جو لیول آف میچورٹی ہے نا, ان کو شرم آنی چاہیے. سب سے پہلے اگر خیبر پختونخوا میں گورننس کا چیلنج ہے, سیکیورٹی کا چیلنج ہے, ان کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ملاقات کریں, کیونکہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا, اگر ہم ایک سیکیورٹی کا, جہاں پہ آپ کو وہاں کی پروونشل ایڈمنسٹریشن اور فیڈرل سول اور ملٹری ایڈمنسٹریشن کے درمیان کولیبوریشن چاہیے, اس میں عمران خان کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ رول ادا نہیں کر سکتا, کیونکہ جو ووٹ ملا ہے وہ عمران خان کو ملا ہے, رائٹ. تو پولیٹیکلی لوگ ان کی سنیں گے. سوری, پہلی بات, ٹھیک ہے جی. دوسری بات, جہاں پہ میں میچورٹی کی بات کر رہا تھا, میں آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں. جو صوبے کی فیوچر کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ایونٹ ہونا ہے وہ ہونا ہے NFC کا میٹنگ. خان صاحب سے پرمیشن نہیں ملی, بٹ ہی ہیز دا میچورٹی ٹو ریئلائز کہ اس میٹنگ میں اس نے صوبے کو ریپرزینٹ کرنے آنا ہے ایز پارٹ آف دا فیڈریشن. پہلی مثال. اور اس سے بھی بڑی مثال, جو کام یہ نہیں کر سکے شاید اس ینگ مڈل کلاس لڑکے سے وہ سیکھ لیں. یہاں پہ یہ صرف یہ باتیں, رولز آئیں بیٹھ جائیں. سہیل افریدی نے اور خیبر پختونخوا میں PTI نے جو ہے وہ دکھا دیا کہ ایکچولی اگر آپ نے یہ نفرتیں ختم کرنی ہے کیسے کرنی ہے. جو KP اسمبلی میں امن جرگہ ہوا تھا نا, اس میں جو کنسنسس ڈاکیومنٹ نکلا ہے اس میں صرف PTI نے نہیں, اس میں
پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے پروونشل ریپرزینٹیٹیوز نے سائن کیا ہے. تو یہ بات جو ہے وہ بھول جائیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز سے بات نہیں کر سکتی یا ان کو ایک ٹیبل میں نہیں لا سکتی. وہاں ہماری ریسپانسبلٹی ہے ماحول بنانا, یہاں پہ ان کی ہے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کہا جی عمران خان صاحب کو ووٹ ملا, وہ فیصلہ کریں گے. خان صاحب کو ووٹ ملا, انہوں نے 2 سی ایم لگائے, پہلے گنڈاپور صاحب کو لگایا, دوسرا آپ سہیل آفریدی کو. یعنی کہ آپ نے جو اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کو رکھا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جا کے ان میٹنگز میں شرکت کرے یا پالیسی ڈیسیجن کے اوپر جو صوبوں کے کرنے کے کام ہے اس پہ فیصلے لے سکے. اس کو ڈیالہ سے ہی پہلے پوچھنا ہوگا. نہیں ہے, میں نے کہہ دیا. فار ایگزامپل کہ این ایف سی میں جہاں پہ وہ ڈیسیجن لینا تھا وہ ڈیسیجن بالکل لے لیا, لیکن بعض جو ہے وہ ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں جہاں پبلک کا ٹرسٹ اس پہ ہوتا ہے جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے. ہاں, پر اس کے اپوائنٹڈ ریپرزینٹیٹو نہیں, یہ فرق ہوتا ہے نا. دیکھیے سمجھنا چاہ رہی ہوں یہ تو پہلی بات تو آپ آپ نے کہا 2 سی ایمز کو لگا دیا, اس لیے کہ کم از کم چوائس تو زیادہ ہے نا. یہاں پہ تو عقیل ملک صاحب ہیز آلریڈی ہٹ دا گلاس سیلنگ, کیونکہ اس کے آگے تو یا ان کا سرنیم شریف ہونا پڑے گا یا جو ہے وہ ہی ول نیڈ ٹو میری ان ٹو دا فیملی اور سم تھنگ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہی سی وی ہے, پیپلز پارٹی میں بھی یہی سی وی ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ کی طرح نہیں, اور یہ آبویسلی دنیا کا ایک اصول ہے کہ جہاں پہ دیکھیں سیاسی ایکوٹی ہوتی ہے, مشکل فیصلے یا پولیٹیکل فیصلے وہی لے سکتا ہے. سو ٹو سیل ٹو دا پیپل آف پختونخوا جنہوں نے اتنی ریپریشن کے بعد ایکچولی 115 میں 110 سیٹیں پی ٹی آئی کو دی, اور وہ ریگنگ کے بعد بھی 92 سیٹیں پی ٹی آئی کو دی. دیکھیں ان لوگوں نے ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو دیا ہے ڈسپائٹ دا پروپیگنڈا آف دا اسٹیٹ. دیٹ ان اٹ سیلف از سچ اے بگ تھنگ کہ دیٹ ان اٹ سیلف از انف کہ یہ ملاقات. اس لیے پرائیورٹی یہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہو, عمران خان صاحب باہر آئے. میں بار بار وہی بات کر رہی ہوں کہ ایک صوبے کا سی ایم ایک ہفتے میں 2 سے 3 دن اسلام آباد میں یا ڈیالہ کے باہر کیسے گزار سکتا ہے ایڈمنسٹریٹولی. میرا یہ پیرالل میں چلیں گے نا, اور آبویسلی اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی تھنک مینی آف اس آر اویلیبل اینڈ ولنگ ٹو ہیلپ ان وٹ ایور وے. ٹھیک ہے جی, جو چاہیے کہ جتنا ایک ینگ لڑکا ہے جو کہ آیا ہے, بٹ اس کی ٹریننگ گراس روٹ سے پالیٹکس میں ہوئی ہے, اس کی نیت جو ہے آپ ان سے ملاقات کی. جی میرا سوال ان کی کیپیسٹی. ہاں جی, تو اب ایز ہی اسپینڈس ٹائم آن دا جاب رائٹ, وہ جتنا دونوں چیزوں کو مینج کر سکے گا. سوال میرا ہے کہ از ہی اسپینڈنگ انف ٹائم آن دا جاب, یہی سوال ہے میرا آپ سے. آئی تھنک ہی از اسپینڈنگ انف ٹائم آن دا جاب, بٹ ایک چیف منسٹر کا ساتھ ایبسولوٹلی جو پولیٹیکل پرائیورٹیز ہوتی ہیں, جو پبلک کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں, عمران خان اور ماریا عمران خان کا ریلیز کرنا جو ہے وہ ایک فرد واحد کا ریلیز کرنا نہیں ہے. جو ملک میں آئینی اور قانونی نظام جو ہے وہ بالکل غائب ہوا ہے نا. اگر آپ ہائیبرڈ نظام کو مانتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر عمران خان جو ہے مانتے ہیں. خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ, خواجہ آصف صاحب مانتے ہیں, میں نہیں مانتا. وہ ڈیفینس منسٹر ہیں. نہیں, گورنمنٹ مانتی ہے, گورنمنٹ مانتی ہے, لیکن اگر آپ نہیں مانتے اور ہم ایز اے پارٹی نہیں مانتے, اور میرے خیال میں پاکستان کی 99% عوام نہیں مانتی, اس دن تو چیف الیکشن کمشنر نے کہہ دیا کہ میرے گھر میں بھی کسی نے آپ کو ووٹ دیا. ٹھیک ہے جی, تو جب ان کی اپنی فیملیز نہیں مانتی تو پھر مطلب یہ دیٹ وی ہیو ٹو اسٹرگل فار دیٹ. ہمیں ووٹ اسی کا ملنا. ایک کلوزنگ نوٹ آپ سے ملک صاحب, اگر اسی طریقے سے وفاق میں صوبوں میں تلخیاں بڑھتی رہیں گی کہ ایک سی ایم کے پاسپورٹ بلاک ہوں گے, ان کو ملاقات کرنے, کل کو خیبر پختونخوا میں دونوں حکومتوں کی کولیبوریشن سے ہی ہم نے دہشت گردی پہ پانا ہے. یہ دوریاں بڑھاتے جائیں گے آپ لوگ آپس میں, تو پھر یہ کیسے ورکنگ ریلیشن شپ بنے گا جب آپ کوئی رستہ ہی نہ چھوڑیں, رستہ برج بنانے کا. دیکھیں, یہ the demand to meet a convicted prisoner in itself, whatever stature he had یا جو بھی ان کی پوزیشن رہی ہوگی, that in itself is so patently illegal. مطلب جو سوال آپ نے پوچھا کہ بھئی وہ اتنا ٹائم یہاں پہ گزار رہے ہیں, وہ اپنی گورننس کے ایشوز کو وہاں پہ کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں, دیگر چیزیں صوبے کے مسائل ہیں, بات صرف 60% ٹائم لندن میں گزار رہے ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کوئی جواب نہیں تھا اس بارے میں. he had no answer whatsoever کہ وہ 3 دن یہاں پہ کیوں گزار رہے ہیں. چلے انہوں نے کہا جی کہ ان کی ووٹر ایکسپیکٹیشن ہے نا. سر سوال تو میرا یہ کہ آپ لوگوں نے اتنے the only thing I can say to this, it's a sorry state of affairs
فار دا پیپل آف کے پی. وہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمارے سے وفاق کے ساتھ جس قسم کی کوارڈینیشن چاہتے ہیں, وفاق تو ہر قسم کی کوارڈینیشن اپنی سپورٹ لینڈ کرنے کے لیے تیار ہے. دا پرابلم از ان کی پرائیورٹیز ہی درست نہیں ہے. سر, ایک سی ایم کا پاسپورٹ بند کر کے سمت میں نہیں ہے, یعنی وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے, یہ وفاق کی جانب سے گڈ ول جیسچر ہے ایک صوبے کے سی ایم کے لیے. دیکھیں میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, نہ مجھے اس پہ کوئی کامنٹ کرنا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فی الوقت ہز entire focus should be on his province and the people of his province کہ ان کو وہ کیا دے رہے ہیں. جو کانفیڈنس انہوں نے 110 سیٹوں والا ریپوز کیا نا, جو یہ کہتے ہیں 115 میں سے, تو وہ کر کے دکھائے نا. انہوں نے یہ اس لیے ووٹ تو نہیں دیا کہ جا کے ڈیلا کے پاس جا کے بیٹھ کے چلے سر, تھوڑا سا ووٹ اس لیے بھی دیا, تھوڑا سا ووٹ اس لیے بھی دیا, کر کے دکھائیں. چلے مجھے سہیل افریدی کا پاکستان میں ٹائم گزارنا ان کو تکلیف دیتا ہے. شہباز شریف کا لنڈن میں اور مریم نواز کا سوئٹزرلینڈ, جاپان اور برازیل سے گورننس کرنا جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتا. یہ لاجک میں نے زندگی میں نہیں. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, تیمور سلیم جھگڑا صاحب پروگرام کے سے موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں ذرا اس پہ نظر ڈالیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اس ہفتے جو ایک اہم واقعہ ہم نے دیکھا واشنگٹن ڈی سی میں ہوا, نیشنل گارڈز جو تھے وہاں پہ ان میں 2 پہ حملہ کر کے وہ جو ان کو جاں بحق کیا گیا, اور جو وہ شخص جس نے ان پہ گولی چلائی وہ افغان نیشنل نکلا. اب امریکہ جو ہے کسی بھی واقعے کے بعد ایک رسپانس دیتا ہے, وہ ڈسپرپورشنٹ رسپانس بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, جیسا کہ اس کیس پہ ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں ویزا بین لگانے کا اعلان کر دیا ہے کچھ کنٹریز کے اوپر. اس میں افغانستان ہے بھی شامل ہے. پاکستان فی الحال اس لسٹ میں نہیں ہے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ غالباً یہ کچھ اس کا نزلہ پاکستان پہ بھی گر سکتا ہے. فی الحال ایسا نہیں ہے. ہمارے ساتھ احسان اللہ ٹیپو مسعود ہیں, سیکورٹسٹ ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے افغانستان کے جو یہ حملہ ہوا اور یہ افغان نیشنل نکلا, ذرا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے. یہ کون شخص تھا, وہاں کیسے پہنچا, کیا ہو رہا تھا, گولی اس نے وہاں پہ چلا دی, کسی پروگرام کے تحت گیا تھا, کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی, یہ پروگرام جو یو ایس نے اناؤنس کیا تھا کہ جب ودرال ہوگی ان کے ٹروپس کے افغانستان سے, تو وہ لوگ جنہوں نے کام کیا امریکن ٹروپس کے ساتھ یا وہاں پہ جو ان کے سویلین کانٹریکٹرز وغیرہ, تو ان کو ہم یعنی سیٹل کریں گے یو ایس میں. تو اسی پروگرام کے تحت یہ گیا تھا. اور ایک تعداد سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ جو افغان ٹروپس, خاص کر جو اسپیشل فورسز, جنہوں نے امریکن اسپیشل فورسز کے ساتھ بھی کام کیا تھا اور سی آئی اے کے ساتھ بھی کام کیا تھا, 10,000 کی ایک تعداد آ رہی ہے کہ وہ ان کی یعنی اپروول ہوئی تھی, اور یہ بھی اسی کیٹیگری میں تھا. تو یہ سی آئی اے کے ساتھ بھی کام کر چکا تھا. امریکن میڈیا رپورٹ کرے کہ 10 سال سے اسپیشل فورسز, جس کو امریکن اسپیشل فورسز نے ٹرین کیا تھا, کندہار میں اس کی پوسٹنگ تھی, خوست کا رہنے والا تھا جو ہمارا پاکستان کا بارڈر یعنی صوبہ افغانستان کا, اور وہاں پہ جا کے ان کے پھر 5 بچے بھی ہیں, ان کی بیوی وغیرہ, تو وہ بھی وہ اپنے ساتھ لے کے گیا تھا. باقی ان کی فیملی یہیں پہ ہے افغانستان میں. تو یہ ان کی طرف سے یہ واقعہ اس کا ہونا, اور اس کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے امپلیکیشنز کیا ہوں گی, کیونکہ خاص طور پہ پاکستان تو شکایت کرتا رہا ہے کہ بھئی ہمارے, اب ہم دیکھیں کہ تاجک بارڈر کے اوپر بھی وہاں سے بھی شکایات آ رہی ہیں, امریکہ تک. اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں پولیٹیکلی؟ ایک تو یہ جو بالکل یعنی ہم نے جو چیزیں دیکھی جو ڈائریکٹلی ہوئی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا ان کے جو سینئر آفیشلز ہیں وہاں پہ, کانگریس مین, سینیٹرز وغیرہ, ان کی جس طرح سے رسپانس آ رہا ہے, اور اس میں افغانز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ بغیر اسکریننگ کے اتنے لوگوں کو یہاں پہ آنے دیا گیا. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے افغانستان میں. ان کی جو 20 سالہ جنگ تھی تو وہاں پہ یہ ان کے ساتھ لڑے تھے, مرے تھے امریکن انٹرسٹ کے لیے, طالبان کے خلاف, القاعدہ کے خلاف. لیکن اب ان کا یہ کہ جنرلائز کیا گیا پورے ایشو کو, ایک انڈیویجول ایکٹ سب پہ اپلائی کیا جا رہا ہے, یعنی ان کے پابندیاں لگائی جا رہی ہے. اور ٹرمپ شروع سے اس معاملے میں بڑے وہ یعنی تھے, اگریسو تھے. اور ان کی جو پوری ٹیم ہے, پوری جو سیکیورٹی ٹیم ہے یا ان کے جو فورن سیکٹری وغیرہ ہے, وہ سب یعنی اس کے تھے سپورٹرز. اور وہ ایک این ایکسکیوز وہ یوز کر رہے ہیں کہ مزید پابندیاں لگائی جا سکے, اور انہیں آلریڈی کی بھی ہیں اس میں, اور بھی کافی ممالک صومالیہ وغیرہ بھی آ گئے ہیں اس میں. ایک تو یہ ایشو. دوسرا ایشو یہ ہوگا کہ ابھی بھی یعنی اسلام آباد میں بھی یہاں پہ ہے ایک بڑی تعداد جو کہ جا رہے ہیں, جن کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے جو امریکہ جنہوں نے جانا تھا, جن کے پیپر ورک ہے اس میں, تو ان کو بھی ان کے لیے شدید مشکلات ہوں گی. آج میں پھر دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی فورن منسٹری کی طرف سے ایک بیان سامنے نظر آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بار بار اس ایشو کو اٹھایا یورپین کنٹریز کے ساتھ, امریکہ, کینیڈا کے ساتھ, کہ یہ 2-4 سال ہو گئے, 2021 میں یہ لوگ آئے تھے اور ابھی تک آپ لوگوں نے اس کو یہاں سے نکالا نہیں ہے. تو ہم بھی پھر جس طرح وہ باقیوں کو نکال رہے ہیں, اس کو ہو سکتا ہے ہم بھی نکال لیں. تو وہ بیچارے جو ہیں دونوں طرف, یعنی وہاں پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ فیصلہ آنا,
دوسری جانب یہاں پہ پاکستان کی اپنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری مجبوری ہے ان کو ایونچولی ادھر جانا تھا. لیکن طالبان رجیم جو خاص طور پہ ہے، اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں بات کریں، کیونکہ ابھی پاکستان کے ساتھ طالبان کے تعلقات ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ تاجکستان کی طرف سے شکایات آنا، اس پورے ایشو کے اوپر جو طالبان رجیم کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ دباؤ پڑے گا، خاص طور پہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ جو اسٹیپ لیا ہے؟ ہاں وہ یعنی نیچرلی وہ چیز بڑھے گا. اور اس میں ایک تو یہ کہ جس طرح یعنی افغان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ یا افغان جو اوور آل ہے کمیونٹی، ان کے ساتھ اس کو لنک کیا جا رہا ہے. اور ٹرمپ جس طرح یعنی وہ بہت بلنٹ ہے اس معاملے میں. تو کل بھی جب وہ پریس کانفرنس کی ہو رہی تھی تو وہ بار بار اس کا وہ نام لے رہے تھے کہ نہیں اس میں ہیں تو افغان ملوث، یہ سب چیزیں، تو وہ پریشر آئے گا. ایک اور جو سب سے بڑا پریشر میرے خیال میں، ایک تو پاکستان کی طرف سے کنسسٹنٹلی ہم کہہ رہے ہیں کہ افغان سوائل ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. کل جو تاجکستان میں واقعہ ہوا ہے، یعنی وہاں پہ چائنیز نیشنل کا مارا جانا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان سوائل جو ہے وہاں سے ڈرونز آ کے انہوں نے وہاں پہ اٹیک کیا. پھر آج ہم نے بیانات جو دیکھے چائنیز فورن منسٹری کی جانب سے کہ انہوں نے اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کیا ہے، اور افغان طالبان نے بھی وہ یعنی ایک طرح سے انڈورس کیا، ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور ہم یعنی اس انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے تیار ہیں، ہر طرح کی کوآپریشن دینے کے لیے تیار ہے چائنیز اور جو تاجکستان گورنمنٹ ہے. تو افغان سوائل جو ہے، پھر انٹرنیشنل جو یو این سیکورٹی کونسل کی رپورٹس دیکھ لیں یا ریجنل کنٹریز کے جو رپورٹس کے افغان سوائل جو ہے وہ دہشت گرد ہے، وہاں پہ ان کی پریزنس ہے، اور فیوچر میں کسی بھی ملک کے لیے چاہے ریجن کا ہو یا انٹرنیشنل ہو وہ چیزیں استعمال ہو سکتی ہے. تو پریشر ہے اپنی جگہ. اور پاکستان کی جو میرے خیال میں ایک ڈپلومیٹک ون ہے پچھلے 4 سال، ہم تو کہہ رہے تھے، ہاں کہ ہم تو بتا رہے تھے کہ یہ یعنی اس طرح معاملات ہمارے ساتھ بھی ہو رہے ہیں. اور دیکھو یہ اب یو ایس میں بھی یہ چیزیں ہوئی ہے، اور وہ چیزیں ہم جو نیشنل یہاں پہ ڈیبیٹ ہے ڈسکورس میں دیکھ بھی رہے ہیں. اور ڈپلومیٹکلی یہ کہ پاکستان کا جو ایک تھا موقف کہ افغان سوائل ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو اس کو بھی انڈورسمنٹ مل رہی ہے. یہاں اسلام آباد میں جو ویسٹرن ڈپلومیٹس ہیں ان سے آپ بات کر لیں تو وہ پاکستانی اس ٹرانس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ہاں. اور پھر یو این آپ دیکھ لیں یا ماسکو سمٹ جو تھا فارمیٹ، اس میں 10 جو ممالک تھے ان کے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی چیزیں تو ہے. افغانستان جو ہے ایشو بنتا جا رہا ہے. صحیح، بہت شکریہ. ثناء اللہ ٹیپو مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو جسٹس باقر نجوی صاحب نے اس ہفتے نور مقدم کیس کے حوالے سے ایک اضافی نوٹ لکھا، ذرا اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نور مقدم کیس میں اس ہفتے جسٹس علی باقر نجوی کا ایک اضافی نوٹ سامنے آیا، اور جس کے بعد ایک رد عمل سامنے آیا مختلف واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا، کیونکہ اس نوٹ کے اندر کچھ ایسی بات کی گئی تھی جس کے بعد کئی سوالات اٹھے. نور مقدم کیس میں مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار رکھنے والی سپریم کورٹ کے بینچ میں شامل جسٹس علی باقر نجوی نے اپنے اضافی نوٹ میں کہا ہے کہ یہ کیس معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائی لیو ان ریلیشن شپ کا براہ راست نتیجہ ہے. انہوں نے کہا کہ لیو ان ریلیشن کا تصور معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک ہے. لڑکے لڑکی کا لیو ان ریلیشن نہ صرف معاشرتی بگاڑ بلکہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. آج کل کی نوجوان نسل کو اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے. جسٹس علی باقر نجوی جو آئینی عدالت کے جج ہیں اپنے اضافی نوٹ میں مزید لکھتے ہیں کہ ایسے عمل یعنی لیو ان ریلیشن اللہ کے خلاف براہ راست بغاوت ہے. جسٹس علی باقر نجوی کے مطابق نوجوان نسل کو اس قسم کے تعلقات کے خوفناک نتائج پر غور کرنا چاہیے جو کہ موجودہ کیس میں بھی سامنے آئے ہیں. یہ امر سماجی اصلاح کاروں کے لیے بھی ایک موضوع ہونا چاہیے. نور مقدم قتل کے مقدمے کے مدعی اور نور مقدم کے والد شوکت علی مقدم کے وکیل شاہ خاور کا کہنا ہے کہ جج کے اس اضافی نوٹ سے ان کے موکل کی دل آزاری ہوئی ہے. نور مقدم کی سہیلی عائلہ حسین نے پھر سوشل میڈیا پر جا کر ایک بہت لمبا چوڑا اس حوالے سے جواب دیا، جس میں انہوں نے کلیریفائی کیا کہ نور مقدم اور ظاہر جعفر لیو ان ریلیشن شپ میں نہیں تھے اور یہ لیو ان ریلیشن شپ کی وجہ سے اس کا قتل نہیں ہوا ہے. لیو ان ریلیشن شپ کی بحث ایک طرف اگر ہم سائڈ پہ رکھ بھی دیں تو میں کچھ توجہ دلانا چاہتی ہوں خوفناک سٹیٹس کی جانب، جس میں لیو ان ریلیشن شپ والے نہیں، شادی شدہ جوڑوں کے درمیان جب وائلنس ہوا تو بیوی کی جان اس کے خاوند نے لی. آپ کو بتاتے ہیں سارا نام قتل کیس میں شوہر شاہ نواز کو سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے. یہ لیو ان ریلیشن شپ نہیں تھا، یہ ایک شادی شدہ جوڑا تھا. شوہر نے ہتھوڑے کے وار کے بعد بیوی کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا. یہ واقعہ ہے 24 ستمبر 2023 کا اور ایک کراچی کا واقعہ ہے. چکوال میں شوہر کے ہاتھوں بیوی قتل ہوتی ہے اور اس کی ایک آنکھ بھی نکال لی جاتی ہے. یہ بھی جو خبر ہے یہ 2024 کی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ لیونگ ریلیشن شپ نہیں تھا. شراب کے نشے میں دھت شوہر نے 22 سالہ نوجوان بیوی کو زمین پر پٹک کر قتل کر دیا. کوئی لیو ان ریلیشن شپ نہیں تھا، یہ وائلنس تھا جو کہ ایک پاور ڈائنامکس کی وجہ سے ہوا، کیونکہ آدمی جو تھا اس کی کہیں نہ کہیں کسی حد پہ کوئی ایگو
वायलेट हुई थी। शौहर के हाथों मुबैना कत्ल की लर्जा खेज वारदात, बीवी को मारने के बाद जिस्म के टुकड़े देग में उबाल दिए। कराची में औरंगी टाउन में शौहर के हाथों बीवी का मुबैना कत्ल हुआ जुलाई 24, 2025। अगेन ये लिव इन रिलेशनशिप नहीं था। शौहर के हाथों बीवी और सास का कत्ल हुआ और घर में लाशें दफनाकर उस पर केले का पौधा लगा दिया। ये 2025 की खबर है। दूसरी शादी की इजाजत नहीं मिली तो शौहर के हाथों बीवी का कत्ल हो गया। घरेलू झगड़े पर शौहर ने कुल्हाड़ी के वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। ये तमाम शादीशुदा जोड़े थे जिन्होंने वकीलों के सामने, मौलवी के सामने निकाह पढ़ के अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को दुनिया के सामने डिक्लेयर किया, लेकिन इसके बावजूद इन रिश्तों के अंदर लड़कियों का, खवातीन का कत्ल हुआ। और फैक्ट्स एंड फिगर्स जो यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक हैं, हर रोज 135 खवातीन अपने ही अजीजो अकारिब के हाथों कत्ल कर दी जाती हैं। किसी लिव इन रिलेशनशिप की वजह से ये नहीं हो रहा, ये वायलेंस है, ये क्राइम है और खवातीन की जेंडर के खिलाफ एक घिनौना अमल है जिसको कोई हमें किसी तरीके से भी, किसी भी वजह, किसी भी रीजन, किसी भी बहाने के तहत बिल्कुल भी लेवरेज नहीं देना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।